अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51, प्रोग्राम है न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद तनवीर हसन। जनाब, बात यह है कि वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया है कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, रातों रात तब्दीली नहीं हो सकती, कौम मायूस ना हो, बहुत जल्द अच्छे दिन आ जाएंगे। वो दिन कब आएंगे, कैसे आएंगे? जब मईशत गिरवी रखी जा चुकी हो IMF के पास, तो अच्छे दिनों का ख्वाब कहीं दीवाने का ख्वाब तो नहीं है, या ये कहीं तिफल तसल्ली तो नहीं है? क्योंकि पिछले 70-73 साल से यही हो रहा है कि अवाम को मुख्तलिफ किस्म के नारे दिए जा रहे हैं, तिफल तसल्लियाँ दी जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड पर ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और कह रहे हैं। और इसके साथ ही मुल्क में जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया बढ़ता ही चला जा रहा है, और हुकूमत के दावे वादे एक तरफ, और वज़ीर आज़म का झाड़ पिलाना, वज़ीर आज़म का नोटिस लेना, सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं, और लोड शेडिंग का जो जिन है वो काबू में नहीं आ रहा। और अब सूरत हाल ये है कि कराची में लोग इस पर बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। शार्टफॉल क्यों बढ़ रहा है, क्या वजूहात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। हस्बे साबिक हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 51 के ब्यूरो चीफ जनाब अजीम सदीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि मुल्क दिवालिया होने से बच गया है और अच्छे दिन आने वाले हैं? वाकई अच्छे दिन आने वाले हैं? कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कल का किसी को क्या पता है। और पश्तो में ये भी कहा जाता है कि पसिया तो बांधे लेवने खुशहाली की, यानी दीवाना जो हुआ करता है वो ज़्यादा चीज़ें जमा करने को उसे शौक़ होता है और वो खुश होता है। तो प्राइम मिनिस्टर का भी ये नज़रिया है कि बस जितने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हैं उतने ही बहुन, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अवाम दिवालिया हो चुके हैं, मुल्क तो दिवालिया होने से बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुल्क बच गया है, लेकिन अवाम दिवालिया हो गए। यार तनवीर, क्या बात आप कर रहे हो? बहुत बुरी हालत हो गई है लोगों की। इज्जतदार आदमी बेइज्जत होकर रह गया। यार एक दरमियाने दर्जे का आदमी, मीडियम क्लास का आदमी, जिसे हम बालफाजी दीगर सफ़ेद पोश कहते हैं, एक सफ़ेद पोश आदमी मस्जिद के बाहर आके या चौक पे आके बैठ के खुदा न खास्ता कह सकते हैं अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, सबको बचाए, कि मुझे 5 या 10 रुपए दें। वो पोजीशन इस वक्त आ गई है। इन्हों के घर पूरे, इन्होंने परवाह नहीं। जाती उम्रा 5000 कनाल पे मुश्तमिल महल, लाहौर बेरिया टाउन में जरदारी हाउस, बिलावल हाउस, या इस्लामाबाद के पोश F सेक्टर में मरगल्ला फेस पे देखें तो जरदारी हाउस, कराची में देखें जो क्लिफ्टन में है इनका जरदारी हाउस। यार इन्हें क्या परवाह है? शरीफ आदमी रुल गया यार। बच्चियां अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या क्या कर रही हैं, आप उनको देखें यार। रिश्तों के इंतजार में तबाह हो गए हैं कि वो जहेज वाली लानत जो हमने पाल रखी है स्टेटस सिंबल के नाम पे। यार तनवीर, बहुत हालात खराब हैं। वज़ीर आज़म साहब ने, मैंने भी उनकी वो जो तकरीर है मियाँ शाहबाज शरीफ, स्पीडां तोड़ियाँ बहुत ज़्यादा सन, ख़त्म हो चुका है वो काम उनका। वो पंजाब तक की स्पीड थी, अब वो बात नहीं है। अच्छा, नहीं सदीक साहब, बात यह है, बिल्कुल ठीक है, आपने जो नक्शा खींचा है वो बहुत बेहतर है और सूरत हाल बिल्कुल यही है जैसे आप बता रहे हैं। बात यह है कि देखें, ये जब PDM थी और अपोजिशन में ये लोग थे तो ये कहते थे, यानी एंकर्स इनसे ये सवाल करते थे कि जनाब आप किस तरह से हालात को बेहतर करेंगे, मईशत आपकी डाउन जा रही है, कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है। तो ये कहते थे जनाब ये नाअहल हैं, इनको मामलात को हैंडल करने नहीं आता। जब ये आए हैं तो इनके पास फुल्ली इख्तियार है और ये अब हुकूमत में हैं, तो अब ये हमें वही IMF की कहानियाँ सुना रहे हैं, वही आलमी महंगाई की बातें हमें बता रहे हैं। तो वो आलमी महंगाई की बातें तो इमरान खान साहब भी हमें बता रहे थे, IMF का तो वो भी हमें बता रहे थे। तो फिर तब्दीली कहाँ आई है? तब्दीली यही है कि अब लोग ये कहते हैं वही सही सन। अब वो वलीउल्लाह हो गए हैं जिनकी वजह से ये मुल्क आधा कह लें या पौना कह लें, मतलब और इस हाल तक पहुंचा है
کہ آئی ایم ایف سے معاملات، دیگر جو معاملات تھے یا اب جو معاملات کھل کے آ رہے ہیں، فرق ہوگی آگے پیچھے، ان کی بھی بہت زیادہ غلطیاں ہیں. اور اگر 3-4 مہینے وہ مزید رہتے تو الیکشن بھی وہی کروا کے جاتے، اور ان کی جو حالت ہو گئی تھی اور عوام جو حالت کرتے وہ آپ دیکھتے. لیکن انہیں میں یہ کہتا ہوں کہ سیف پیسج دیا گیا ہے، انہیں باعزت رستہ دیا گیا ہے عدم اعتماد کے ذریعے ہٹا کے، یا جس طرح بھی ہوا. تنویر بھائی بہت، اب میں کیا کہوں کہ اس وقت کیا حالات ہیں. میں بات کرتا ہوں زمینی حقائق کی. ہم صحافی جو ہوتے ہیں، ہم غیر منتخب نمائندے ہیں عوام کے. ہمیں عوام منتخب نہیں کرتا ووٹ دے کے، لیکن ہم عوام کی چونکہ نمائندگی کرتے ہیں تو ہم بھی عوامی نمائندے کہلاتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے، میں اب کیا کہوں. آپ تو سرائیکی ملتان سے تعلق ہے، عام شام کھا کے گرم میں چائے نہیں پیتے، لیکن میں چائے پی رہا ہوں. نہیں، یہ گرمی کو مارتی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ضمنی الیکشن جو ہوگا پنجاب میں، جی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات عام کہی جاتی ہے کہ یہ پنجاب کی پارٹی ہے، یعنی مختلف، جیسے پیپلز پارٹی کہا جاتا ہے کہ سندھ کی پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو عوام، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تپے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ان میں اک گئے، نکو نک ہو گئے، تو وہ اب پریشان ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب ضمنی الیکشن میں پی ایم ایل این کے لوگ جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ ہوگا یا یہ واپس ریٹرن ہو کے آ جائیں گے، یعنی منتخب کر لیں گے لوگ انہیں؟ مائی اور رات گئی سے جلسہ انہوں نے کیا ہے ترم پورے لاہور، اور بہت ٹھیک ٹھاک جلسہ ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا. اور ہمارے بھی رابطے ہوتے ہیں مختلف لوگوں سے جن کے آنکھ بھی ہیں اور کان بھی ہیں، اوریجنل. ان لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، پوچھا پاچھی ہوتی ہے. پنجاب میں صحافیوں سے بھی تعلق واسطے ہیں، میڈیا بھی دیکھتے ہیں. مسلم لیگ نون کی پوزیشن بہت مضبوط ہے. تحریک انصاف والے بہت ریلیکٹنٹ تھے، گریز کر رہے تھے کہ ہم ٹکٹ نہیں لینا چاہتے، لیکن انہیں کہا گیا لے لو تسی ٹکٹ، تو انہوں جنرل الیکشن بھی اسی ٹکٹ دیں گے. تو وہ ٹکٹ انہوں نے لے لیے اس امید فردہ پہ کہ جب 2023 میں یا اس سال یا جب بھی عام انتخابات ہو ہمیں ٹکٹ ملے گا پاکستان تحریک انصاف کا. تو انہوں نے لے لیا، لیکن وہ خرچہ نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت ہم نے 40-50 کروڑ روپے خرچ کر لیا تو یہ 2-4 مہینوں کے لیے ہوگا، کس لیے ہم خرچہ کریں. تو نون لیگ کی پوزیشن اس وقت مضبوط ہے کہ میاں نواز شریف کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہماری پگ کا سوال ہے. 80 سیٹاں لینین، خواجہ سعد رفیق، سردار ریاض صادق، خواجہ آصف، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی. نہیں، دیکھیں، بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن جو ہے مسلم لیگ نون کی مضبوط ہے، تو میرے خیال میں جو صدرن پنجاب ہے وہاں تو میرے خیال میں بہتر ہوگی. جو اگر ہم جنوبی پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ صورتحال ذرا ہمیں مختلف نظر آتی ہے، یا آپ اس سے اتفاق کریں یا آپ بتا دیں کہ صورتحال کیا ہے. کیونکہ پنجاب میں ایک اپر پنجاب ہے، ایک صدرن ہے اور ایک ناردرن، مقصد 3 اس کو تقسیم کیا جاتا ہے پنجاب کو. اور ہر علاقے کی ایک یوں کہیں کہ جیسے لینگویج میں فرق ہے، ویسے سائیکی میں بھی فرق ہے، لوگوں کے چیزوں کو دیکھنے میں بھی فرق ہے. یعنی جو لاہور میں جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، لاہوری سوچتے ہیں، ویسے دو سراؤنڈنگز کے علاقے ہیں وہاں پہ لوگ اور طرح سوچتے ہیں، اور جنوبی پنجاب میں بالکل ڈیفرنٹ سوچتے ہیں، کیونکہ میرا جنوبی پنجاب سے تعلق ہے. تو آپ کیسے دیکھتے، کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب میں ابھی بھی ان کی گرپ جو ہے مضبوط ہے؟ بالکل ہے، نواز لیگ کی ہے، بالکل مضبوط ہے. لوگ اتنی مہنگائی کے باوجود، سب کے باوجود، یعنی جس طرح جی اے بھٹو کا نعرہ لگتا ہے تو جیالہ جو ہوتا ہے تو تڑپ جاتا ہے اور اٹھ کے ناچنا شروع کر دیتا ہے کہ زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے. 50 سال ہو چکے ہیں اسے شہادت کا جام پیتے ہوئے. بی بی کی شہادت کو آپ دیکھ رہے ہیں 15-16 سال 17 سال ہو چکے ہیں.
تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جو قومی پارٹیاں ہوا کرتی ہیں، جو قومی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو وقتی جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے وہ ان پر اثر انداز نہیں ہوتا. یعنی ہوم اسٹیشن نواز شریف کے جو جیل ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لاہور میں کوئی ان کے مقابلے میں ہو سکتا ہے؟ وقتی ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور جس طرح اب یہ پلیڈ کر رہے ہیں، جس طرح عوام کو اب قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے معاہدے کا نتیجہ ہے، یہ جو کچھ مہنگائی ہے یہ آئی ایم ایف کے پچھلے کر گئے تھے، اور اے دیکھو تسی ساڑھے کو ثبوت ہے گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یعنی میں جو سمجھ رہا ہوں، آپ تو اپنے پیر کی بات کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کے گھٹنوں کے ہاتھ لگاتے ہوں گے مخدوم شاہ محمد قریشی کو، ان کا بیٹا بھی الیکشن لڑ رہا ہے، لیکن ساڑھے تے نہ رہنا، جاگتے رہنا. میں نہیں لگاتا. یس. اچھا چلیں دوسری بات کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ابھی بجلی کی بات کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ کی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ کراچی جسے کہ ہم ہب کہتے ہیں معیشت کا اور بیک بون ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، وہیں سے سارا ریونیو جو ہے جنریٹ ہوتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ کا وفاق اور آپ کے صوبے تک جو ہے اس سے چلتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. تو وہاں پہ اب یعنی یہ اطلاعات ہیں کہ 12 سے 18 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ ہو رہی ہے، اور لوگ اس پہ رد عمل بھی دے رہے ہیں. یہ شارٹ فال جو ہے یہ ہر دفعہ ہم سنتے آئے ہیں، سرکولر ڈیٹ، شارٹ فال، یہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اب کیا ہے صورتحال؟ ایک دن وزیر پانی و بجلی سابقہ، اس وقت موجودہ تو وزیر دفاع ہے، لیکن اس وقت پانی بجلی کے وزیر تھے خواجہ محمد آصف. ان سے یاد اللہ ہے بیٹھے ہوئے تھے، گپ شپ کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ بجلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اب بھی ہے اور اس وقت بھی تھی، لیکن مہنگی اتنی زیادہ ہے کہ ہم خرید نہیں سکتے. ہمارا زیادہ انحصار اپنے پاور سٹیشن پہ ہے جو سستی بجلی پیدا کرتے ہیں، خصوصی طور پہ تربیلا، منگلا، ورسک، اگر یہ دیکھا جائے درگئی، یہ 4-5 جہاں ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں پانی سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ تو مفت پیدا ہو رہی ہے بہت زیادہ کم پیسوں میں. لیکن دوسری جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، اگر عوام کو وہ 16 روپے یونٹ دے رہے ہیں تو یقیناً 18, 19, 20 روپے انہیں گھر میں بھی پڑتی ہے. تو اس سے وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم بجلی پرائیویٹ ان سے خریدی جائے. اب اندازہ یہ کریں اب ناظرین کہ ہفتہ اتوار قومی تعطیل ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ تمام پرائیویٹ دفاتر بھی بند ہوتے ہیں، اسکول کالجز بھی کی چھٹی ہے. شارٹ فال بجلی کی طلب اور رسد میں فرق ہے 7800 میگا واٹ کا. یار کس طرح پوری کرو گے آپ 7800 میگا واٹ بجلی؟ اور ابھی تو عید آنے والی ہے. حبس کی جو اندازہ ہے کہ آدمی بیٹھ نہیں سکتا. آپ نے تو کراچی کی بات کی، میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کی، میں اپنی تحصیل کی بات کرتا ہوں، میں نوشہرہ کی، میں اپنے گاؤں کی بات کرتا ہوں، اکوڑا خٹک کی، کہ وہاں بھی 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بلکہ لوگ اب وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار کبھی کبھی بجلی کی شکل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہی پوزیشن رہی تو آنے والی نسلوں کو ہم یا ہمارے بعد جو آنے والے ہیں وہ اپنے بچوں کو کہا کریں گے کہ بجلی بھی ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ روشنی اس سے ہوتی تھی. اب انہوں نے اچھا کیا ہے، دیر آیا درست آیا، کہ ہم سرکاری دفاتر میں بھی باہر بھی سولر ٹیکنالوجی پہ وہ کر رہے ہیں، منتقل کر رہے ہیں اپنا بجلی کا حصول. اگر یہ ہو جائے جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس میں ناظرین لگا ہوا ہے، بجلی بچت ہو جاتی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس چائنا نے گفٹ کیا ہوا ہے، بہت بڑا اسٹیشن ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں. اگر اسی قسم کے لگ جائیں، کیونکہ یہ اب ٹیکس فری کر دیا گیا ہے سولر ٹیکنالوجی کو، تو صورتحال بہت بہتر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی جناب، جیسے صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ دیر آیت درست آیت، ہوتا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہے کہ جب ہمارے سر پہ پڑتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب ہم نے یہ بھی کرنا تھا، ہم نے وہ بھی کرنا تھا، ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے شارٹ ٹرم جو ہے وہاں تک ہم منصوبے نہیں بنا سکتے. بس لانگ ٹرم کی تو آپ پوچھیں نا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ لانگ ٹرم جو منصوبے ہیں وہ ہمارے ہاں بنتے نہیں ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. آپ کسے بچانا ہے جناب؟ عام شہری کو بچانا ہے دیوالیہ پن سے، کیونکہ وہ تو دیوالیہ ہو چکا ہے اور
اور اس کی معیشت بہت زیادہ تباہ حال ہو چکی ہے۔ صورتحال کو ٹھیک کرنا میرا یا آپ کا کام نہیں بلکہ صاحبان اقتدار جسے حکومت کہتے ہیں ان کا کام ہے، اور ان کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں نے ان کو اس چیز کا مینڈیٹ دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد تنویر حسن کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مستقبل میں بھی اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔